दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने जो हमको ज़िंदगी दी है बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। इतनी मुख्तसर है कि हमको ख़ुद नहीं मालूम कितनी है। और इस ज़िंदगी के ताल्लुक़ से दो हकीकत हम सबको मालूम है। एक ये कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उसके पास कोई डिग्री हो चाहे ना हो, चाहे वो किसी बड़े इलाके का रहने वाला हो, किसी बड़े मुल्क का रहने वाला हो, या किसी गरीब घर में पलने वाला हो, एक दिन उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा यकीनी है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए जिनके हुक्मों पर उनके सामने खड़े होने वाली बड़ी बड़ी फ़ौजें उनके पास थी, दुनिया भर के डॉक्टर उनके पास थे, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं पाए। वो अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी बढ़ा नहीं पाए, दुनिया से चले गए। तो इस ज़िंदगी का ख़ात्मा यकीनी है। और दूसरी चीज़, ये ख़ात्मा अचानक है। अचानक है। एक इंसान ड्राइविंग कर रहा है, एक इंसान खाना खा रहा है, एक इंसान बाज़ार में घूम रहा है, एक इंसान दुकान पे जा रहा है, एक आदमी घर से कह के जाता है शाम को आता हूँ, लेकिन वो नहीं आता है, उसकी लाश आती है। कितने ऐसे लोग हैं जो घर से निकलते हैं, एक टारगेट लेके निकलते हैं, एक मकसद लेके निकलते हैं, एक एम लेके निकलते हैं, उनके सामने एक गोल होता है और कह के जाते हैं कि शाम को लौट के आता हूँ, लेकिन उनको नहीं मालूम कि उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा अचानक है। जब इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा और उसका वक्त आ जाता है तो फिर एक लम्हा भी वो अपनी ज़िंदगी का बढ़ा नहीं सकता है। एक लम्हा भी रुकने का फ़रिश्ता उसको टाइम नहीं देता है। कहाँ फंसा है एक फ़ोन कर दे अपने घर वालों को, इतना भी उसको मौका नहीं मिलता है। बता दे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, घर वालों को, इतना भी फ़रिश्ता टाइम नहीं देता है। और ना पूछता है वो कि तुमको जाना है मरना है, नहीं पूछता है, क्योंकि उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है। वो आता है और बराबर लेके जाता है। तो दो चीज़ें, एक तो ये कि ज़िंदगी का ख़ात्मा यकीनी है, और दूसरे ये कि ज़िंदगी का ख़ात्मा अचानक है। अचानक है। तो इन दोनों चीज़ों से सबक ये मिलती है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी बढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ इंसान के हाथ में है। कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसा जीना है ये हमारे हाथ में है। आदमी अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा बढ़ा नहीं सकता, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। जैसा वो दुनिया में जिएगा वैसा उसकी मौत और मौत के बाद का पूरा मामला होगा। अच्छी ज़िंदगी जिएगा तो उसकी मौत भी अच्छी होती है और मौत के बाद का पूरा मरहला अच्छा होता है। ख़राब ज़िंदगी जिएगा तो उसके मरने के बाद का पूरा मामला भी ख़राब होता है। मरने के बाद एक आदमी का मामला ख़त्म नहीं होता है। हम क्या समझते हैं कि एक आदमी मर गया तो अब ख़त्म हो गया, वो दुनिया वालों के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन असल में अब उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है। असली ज़िंदगी अब उसकी शुरू हुई है। अब तक दुनिया में वो एग्ज़ाम हाल में था, वो इम्तिहान दे रहा था, और अब वो अंजाम वाली ज़िंदगी में गया है। दुनिया में एक आदमी मर जाता है, कुछ दिन लोग रो लेते हैं, 4 दिन उसके लिए रोते हैं लोग, कुछ दिन रो लेते हैं, बीवी भी रो लेती है, बच्चे भी रो लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गम ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने कारोबार में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन वो जो कब्र में गया, अब उसका अंजाम शुरू हुआ है। अब वहाँ अल्लाह की तरफ से उसके लिए उसका पूरा मामला, उसकी ज़िंदगी का जैसा वो जिया है वैसा उसकी कब्र से शुरुआत हो गई उसकी। मरने के बाद आदमी के आखिरत में 2 अंजाम हैं, 2 में से एक अंजाम उसको मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत तफसील से, ख़ास तौर पे मक्की सूरतें, अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में आखिरत की बहुत याद दिलाई है कि एक आदमी आखिरत को बहुत अच्छी तरह समझे और उस पर अच्छी तरह ईमान लाए
کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جہاں اس کو اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے. پوری زندگی اس کی ادھیڑی جائے گی. یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، پوری زندگی ادھیڑ دی جائے گی اللہ کے سامنے جو وہ جی کے آیا ہے. تو وہاں آخرت میں انسان کے سامنے دو انجام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انجام، ایک تو جنت ہے اور ایک جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں اتنا تفصیل سے بیان کیا ہے. آپ مکی صورتیں خاص طور پہ مطالعہ کریں، آپ کو آخرت، ہر مکی صورت میں کہیں نہ کہیں آپ کو آخرت کی یاد دلائی گئی ہے. اور جہاں آخرت کی یاد دلائی گئی وہاں انجام یاد دلایا گیا کہ تمہارا انجام یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور جنت کے تعلق سے اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. کیوں اللہ نے ایسا جنت اور جہنم دونوں بارے میں کیوں بتایا؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے. انسان جہاں اس کو اچھی چیز دکھتی ہے، فائدے کی چیز دکھتی ہے، ادھر بھاگتا ہے، لپکتا ہے ادھر. اور خوف سے انسان ڈرتا ہے، یعنی دور بھاگتا ہے. جہاں نقصان والی چیز ہے وہاں سے گھبراتا ہے. تو جنت کا شوق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنت کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا. کیونکہ ایک انسان کے اندر شوق ہوتا ہے. دنیا میں آدمی کو مال کی قیمت معلوم ہے، پیسے میں بہت اٹریکشن ہوتا ہے. آدمی کو اگر 4 بجے رات میں فون آ جائے تو برابر اٹھ کے جاتا ہے. کوئی فون آ جائے کہ آ جاؤ تمہارا چیک رکھا ہے ریڈی ہے لے کے جاؤ. تو 3 بجے فون آ جائے، 4 بجے فون آ جائے کہ تمہارا 2 لاکھ کا چیک ہے لے کے جاؤ ابھی آؤ، تو آدمی برابر اٹھ جائے. اس کو سستی سب ختم ہو جائے گی. وہ اٹھے گا، گھر کے باہر نکلے گا، بائک لے گا، نہیں ہے تو رکشہ پکڑے گا، کچھ بھی کر کے جائے گا. کیونکہ اس کو معلوم ہے جو ملنے والی چیز بہت قیمتی ہے. آدمی کو ملنے والی چیز کی جب قیمت معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے، تو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے، بھاگنا آسان ہو جاتا ہے، ساری سستی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے جنت کے بارے میں اسی لیے بیان کیا، تفصیل سے بتایا کہ تم کو مرنے کے بعد دیکھو 2 انجام ہے، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے. جنت میں ایسا ایسا، یہ جنت ہے، پورا اللہ نے تعارف کرایا جنت کا. دیکھو جنت ایسی 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 ہے، تاکہ ایک انسان کے اندر شوق پیدا ہو، اس کی طرف بھاگنا آسان ہو، لپکنا آسان ہو. اور جہنم کے بارے میں بتایا کہ دیکھو جہنم ایسا ایسا ایسا، یہ بروں کا انجام ہے، یہ برے لوگوں کا انجام ہے، تاکہ خوف پیدا ہو. جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی اس سے بچتا ہے، بچنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو آدمی ڈرتا ہے وہ جلدی کرتا ہے. جو آدمی جس کو نقصان کا ڈر ہوتا ہے وہ سفر جلدی شروع کرتا ہے. ایک آدمی کی ٹرین اگر 10 بجے کی ہو تو وہ سفر 10 بجے نہیں شروع کرتا ہے. گھر سے کب نکلتا ہے؟ وہ 8 ہی بجے نکلنے کی تیاری کر لیتا ہے. اس کی فلائٹ 10 بجے کی ہے لیکن جلدی نکلتا ہے. ٹرین اس کی 10 بجے کی ہے لیکن گھر سے 2 گھنٹہ پہلے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس کو ڈر ہے. کس چیز کا؟ ٹرین چھوٹنے کا. نقصان کا ڈر جس کو ہوتا ہے وہ سفر جلدی شروع کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں من خاف ادلج، جس کو خوف ہوتا ہے وہ جلدی کرتا ہے، وہ نقصان کے ڈر سے سفر جلدی شروع کر دیتا ہے. ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو بندہ جلدی سفر شروع کرتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. ڈر ہے تو جلدی نکلتا ہے، جلدی نکلا تو منزل پہنچ جاتا ہے. اور آپ آگے فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اے لوگو سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے. یہ حدیث میں آپ نے بتایا کہ اللہ کا جو سودا ہے بہت مہنگا ہے. سودا کہتے ہیں بیچنے والی چیز، کوئی چیز ہے جس کو بیچا جائے وہ سودا ہوتا ہے، آدمی خریدتا ہے. تو اللہ کے پاس ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بیچا ہے، بیچ دیا ہے، اور ہم کو اسے لینا ہے. انسان خریدنے والا، اللہ اس کو بیچنے والا. تو ایک اللہ کا سودا ہے. نبی فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، وہ جو سودا ہے جو اللہ دینے والا ہے بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. پوری دنیا بیچ کے بھی نہیں پائے گا اس کو. پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں ایک طرف رکھ دے پھر بھی جنت نہیں پائے گا. بہت مہنگی ہے وہ. نبی فرماتے ہیں بہت مہنگا ہے وہ. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور وہ قیمتی جو سودا ہے اللہ کا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. اسی لیے
جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی نا تو جبریل سے کہا ہے جبریل جا کے جنت دیکھ کے آؤ، جا کے جنت ایک بار دیکھ کے آؤ۔ تو جبریل گئے اور دیکھا، گھوم کے آئے جب تو کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں داخل نہ ہو جائے، کوئی بندہ، یعنی کوئی بندہ بچے گا ہی نہیں، سب چلے جائیں گے جنت میں۔ جنت ایسی ہے ہی کہ جو بندہ سنے گا اس میں جانے کی پوری کوشش کرے گا اور چلا بھی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ناپسندیدہ چیزوں سے جو دل کو، نفس کو ناگوار ہو، اللہ نے جنت کو گھیر دیا۔ اس کے بعد جبریل سے پھر سے کہا جا کے واپس جنت دیکھ کے آؤ۔ جبریل گئے، پھر دیکھ کر کے جب آئے تو کہا اللہ تیری عزت کی قسم اس میں تو کوئی جا ہی نہیں پائے گا، کوئی جا ہی نہیں پائے گا۔ جنت کو اللہ نے گھیر دیا ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیر دی گئی ہے ان چیزوں سے جو نفس کو بہت ناگوار گزرے، اچھا نہیں لگ رہا ہے دل کو، نفس نہیں چاہتا ہے کرنا، ایسی چیزوں سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا بتایا، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے، اتنا آسان نہیں ہے پانا اسے، بہت قیمتی جگہ ہے، وہ بہت قیمتی جگہ ہے۔ دنیا میں ایک جھاڑو بغیر قیمت کے نہیں ملتا ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے اللہ کی، وہ بہت ہائی سوسائٹی ہے۔ جو اس میں جائے گا وہاں نہ انسان کو موت ہے، نہ وہاں بڑھاپا ہے، نہ وہاں پیشاب ہے، نہ پیخانہ ہے، نہ وہاں ناک سے کوئی گندگی ہے، اتنی کلین سوسائٹی ہے وہ۔ وہاں گھر پانے کے لیے آپ سوچئے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے۔ دنیا میں ایک ہائی سوسائٹی جو ہوتی ہے، لوکیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے، پاؤش ایریا ہوتا ہے، آدمی جلدی گھر نہیں پاتا وہاں، کئی ہزار جو ہے فٹ اس کو ملتا ہے، وہاں پر جائے اسکوائر فٹ ہوتا ہے، کئی لاکھ اسکوائر فٹ جگہ ہوتی ہے، آدمی نہیں جلدی خرید پاتا ہے۔ وہ جنت ہے، دنیا کی کسی چیز سے مثال اس کی نہیں دی جا سکتی ہے، وہ جنت ہے۔ وہاں جو جائے گا بہت ہائی سوسائٹی ہے، وہاں کوئی گندگی نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر نہیں، بیماری ڈاکٹر کیا کریں گے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں، وہاں کوئی حسد نہیں، جلن نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، کچھ نہیں، بہت اچھی سوسائٹی ہے وہ۔ اس لیے لیکن وہ پانا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے جو دل کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ فجر میں اٹھنا بہت اچھا نہیں لگتا ہے، دل نہیں چاہتا۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک نفس رکھا ہے، نفس وہ جانور ہے، نفس جانور کی طرح ہوتا ہے ہر انسان کا نفس، اور وہ آرام چاہتا ہے اور لذت چاہتا ہے۔ نفس دو چیز چاہتا ہے، راحت، لذت، یہ نفس چاہتا ہے۔ اور انسان دیکھیے، راحت اور لذت اٹھانا، استعمال کرنا غلط نہیں ہے، جائز لذتیں، جائز راحتیں لینا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن نفس کیا کرتا ہے انسان کو، وہ لذتوں اور راحتوں میں جائز سے آگے بڑھا کے ناجائز میں لے جاتا ہے۔ یہ نفس انسان کا کرتا ہے، وہ آرام کی طلب میں اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا بناتا ہے، وہ نکاح سے آگے بڑھا کے زنا تک لے جاتا ہے، وہ شربت سے آگے بڑھا کے شراب تک لے جاتا ہے۔ یہ شیطان کرتا ہے، یہ نفس کرتا ہے انسان کا۔ تو اللہ نے جنت کو گھیرا کس سے، جو نفس کو بہت ناگوار گزرے، نفس نہیں چاہتا ہے لیکن وہ کرنا پڑے گا۔ انسان جب نفس کو ٹرینڈ کرتا ہے تب جا کے نفس مانتا ہے۔ جانور جیسے کوئی آدمی جنگلی جانور کو جنگل سے پکڑ کے لائے اور پبلک میں چھوڑ دے تو کتنا نقصان کرے گا وہ جانور پبلک کا۔ لیکن کوئی بھی آدمی ایک بھالو پکڑ کے لاتا ہے جنگل سے تو پہلے ٹرین کرتا ہے اس کو، کئی دن بھوکے رکھتا ہے، اس کو اپنا غلام بناتا ہے۔ جب وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تب اس کو پبلک میں لے کے آتا ہے، تب پبلک کا وہ کوئی نقصان نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہر انسان کے اندر ایک جانور ہے، ہر انسان کے اندر وہ اس کا نفس ہے، وہ جنگلی جانور کی طرح ہے۔ اگر اس کو ٹرینڈ نہیں کریں گے، اتنی طاقت ہوتی ہے نفس میں، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ علم کے باوجود اس کو گھسیٹ کے حرام میں لے جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی جانکار ہو، کتنا بھی علم والا ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا ہو۔ یہود سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، بہت علم والے تھے، لیکن ان کا نفس ان کو گھسیٹ کر کے لے کے گیا ان کو۔ تو نفس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ جنگلی جانور کی طرح ہوتا ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے،
اس کو عادی بنانا پڑتا ہے اللہ کے حکموں کا۔ تو اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے جو نفس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو جنت جب اللہ نے گھیر دیا تو جبریل دیکھ کے آئے، کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی جا نہیں پائے گا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت بہت مہنگی جگہ ہے اور اللہ نے اس کو گھیرا ہے کن سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اللہ کا سودا ہے، اللہ کا سودا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز بیچی جاتی ہے، ایک چیز خریدی جاتی ہے، آدمی دیتا ہے لیتا ہے، سودا اسی کو بولتے ہیں۔ آدمی قیمت دیتا ہے، سودا لیتا ہے، اللہ نے سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے، سارے ہم سب ایمان والے، ہم سب سے اللہ نے ایک سودا کیا ہے۔ کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، کیا لے لیا؟ ہماری جان اور ہمارا مال، اس کے بدلے اللہ نے جنت ہم کو دینے کا وعدہ کیا۔ ہم بک چکے ہیں اپنی جان اور اپنے مال کے اعتبار سے، یہ سب اللہ نے اس کو لے لیا ہے، بدلے میں کیا دینے والا ہے؟ جنت۔ تو اللہ دنیا میں جو بندہ اپنی جان اور اپنا مال یہ دونوں ہر وقت اللہ کے لیے لگانے کو تیار ہو جائے، جنت اللہ اس کو دینے کو تیار ہے۔ جنت ریڈی ہے، آج بھی ریڈی ہے۔ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے بدلے تمہارے مال اور جان کو خرید لیا ہے، ہم بک چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ایک آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو کمپنی کا غلام ہو جاتا ہے، کمپنی بولتی ہے ایسا ڈریس نہیں پہننا، نہیں پہنتا، موبائل یہاں استعمال نہیں کرنے کا نہیں کرتا ہے، اتنے ٹائم آپ کو لنچ کرنا ہے وہی ٹائم آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، اتنے بجے آنا ہے اتنے بجے جانا ہے، پورا رول فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنی میں اس کو پیسہ ملنے والا ہے، 40,000 50,000 60,000 جتنا ملنے والا ہے۔ ایک کمپنی کا آدمی غلام بن جاتا ہے اور سارا رول اس کا فالو کرتا ہے جیسا کمپنی بولتی ہے۔ کیوں؟ اس کے بدلے اس کو پیسہ ملنے والا ہے۔ ہم کو جنت چاہیے اور ہم اللہ کے غلام نہیں بنے، ہم آزادی جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، منمانی جو چاہیں کریں، جنت چاہیے۔ ایک دنیا کی کمپنی کا غلام بن سکتا ہے، تو سارا کا سارا اس کا رول فالو کر رہا ہے، اور اتنی قیمتی جنت جو اللہ کا سب سے مہنگا سودا ہے وہ پانا ہے، اور اللہ کا غلام بنے بغیر آزادی سے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو ایک آدمی سوچے کہ میں کتنا اللہ کا غلام ہوں، میں کتنا اللہ کا غلام ہوں، میرا ہاتھ میرا پاؤں ہم سب بک چکے، سر سے لے کے پاؤں تک ہمارا بکا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم بکے ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ دکھانا چاہے گا، ہاتھ وہی پکڑے گا جو اللہ جہاں حکم دے گا، ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک سب غلام ہے اللہ کا، اس سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جنت ہے جو اتنی مہنگی ہے اور اس میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جو ان شرطوں کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دینے کو تیار ہے۔ اللہ کے اصول اور اللہ کی شرطوں پہ جو اترے گا اللہ اس کو دے گا۔ یہاں دنیا میں جو، اس لیے کہا گیا نا قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہا گیا؟ تو سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہو تو اللہ جنت دے گا، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ جنت جو ہے یہ اللہ کی سب سے قیمتی جگہ ہے، سب سے مہنگا اللہ کا سودا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو دے گا، لیکن اس کے بدلے اللہ نے کچھ مانگا ہے۔ ہم اس کے بدلے جو اللہ چاہتا ہے ہم دنیا میں اللہ کی مرضی پوری کریں، قیامت کے دن اللہ ہماری چاہت پوری کرے گا۔ دنیا اللہ نے دیا ہے حاجت پوری کرنے کے لیے، چاہت پوری کرنے کے لیے نہیں۔ تو دنیا میں ہم اللہ کی مرضی پوری کریں، اللہ قیامت کے دن ہماری چاہت پوری کرے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جنت کے تعلق سے یہ تو ہم کو معلوم ہو کتنی مہنگی جگہ ہے۔ جنت کے بہت ساری کہ جنت کے تعلق سے بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم اس کا ایک خاص حصہ لے رہے ہیں، بس جنت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہم آج لے رہے ہیں، ورنہ جنت میں پوری کتابیں ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے، عربی میں کتاب پوری ہے، اور اقبال کیلانی کی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں جنت کا بیان، اور بہت اہم کتاب ہے وہ، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایک چھوٹی سی چیز لینے والے ہیں جنت میں گھر کے تعلق سے، لیکن یہ تمہید ہے تھوڑا سا کہ جنت کے تعلق سے جو اتنی مہنگی جگہ ہے جنت کیسی ہے، تھوڑا سا اس کا اشارہ کہ جنت کے تعلق سے جنت نہ انسان کے تصور سے بھی اعلیٰ ہے۔ تصور، سوچنا، خیال، دنیا میں ایک انسان بیٹھے بیٹھے نا خیال کرتا ہے، ہر انسان کا جو خیال ہوتا ہے تصور، امیجن،
ہمیشہ اس کے حال سے بہتر ہوتا ہے. حال سے. ایک آدمی غریب ہے, ایک غریب آدمی تصور اعلیٰ چیز کی کر سکتا ہے, سوچ خیال. ایک آدمی اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے لیکن وہ نعمت سوچ سکتا ہے کہ مجھ کو بھی مل جائے تو اچھا ہے. ہر انسان جس جگہ جی رہا ہے, ہر انسان اس کا تصور, اس کا خیال ہمیشہ اس کے حال سے بہتر ہوتا ہے. لیکن جنت وہ جگہ ہے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. اتنی قیمتی چیز ہے نا, اگر ایسا ہوتا تو ایک کافر بھی سوچ سکتا تھا, تصور کر کے جی لیتا. نہیں ملے گی اس کو, تصور میں بھی جنت نہیں آ سکتی ہے. ورنہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ایک آدمی, ٹھیک ہے, اس کے پاس نعمت نہیں ہے لیکن تصور تو کر سکتا ہے, سوچ یعنی خیالوں میں جی سکتا ہے نا کم سے کم ایک آدمی. اللہ نے بتایا جنت وہ جگہ ہے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے. انسان کی سوچ جہاں تک پہنچتی ہے اس کے بعد جنت کی شروعات ہوگی, اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے وہاں. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. جنت آج بھی ریڈی ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد پھر وہ حکم ہوگا اللہ کا, وہ کنسٹرکشن چالو ہوگا, پھر وہ آج بھی ریڈی ہے. جنت آج بھی ریڈی ہے, کام اللہ کو معلوم, ریڈی ہے. اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین, کہ اے نبی آپ بتاؤ کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. کیا؟ ما لا عین رأت, وہ چیز تیار کر کے رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل پہ وہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا. یعنی وہ امیجن, تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ نے جو تیار کر کے رکھا. انسان کے تصور سے اعلیٰ ہے, بہت اونچی چیز ہے جنت, وہاں تک خیال نہیں پہنچ سکتا. یہ دنیا میں جو مثالیں دی جاتی ہیں نا, یہ شہد ہے, جنت میں شہد کی نہر ہے, دودھ, یہ صرف سمجھانے کے لیے, یہ صرف بتانے کے لیے کہ ہم کو یہ, چونکہ ہم کو دکھتا ہے اس لیے بتانے کے لیے. ورنہ جنت میں وہ اس سے کہیں زیادہ اچھی چیز ہے. وہ صرف سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں اللہ نے دے دیا بس, تاکہ انسان جو سمجھ سکتا ہے اتنا بتا دو بس. تو جنت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی ہے, ورنہ ایک کافر بھی تصور کر کے جی لیتا. ہاں, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. اس لیے اللہ نے قرآن فرمایا نا, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو نہیں معلوم, کسی نفس کو, کسی جان کو, کسی دل کو نہیں معلوم, سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے, اس کی آنکھوں کی لذت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. کسی نفس کو نہیں معلوم اللہ نے جو تیار کر کے رکھا ہے. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ جنت کیسی ہے, وہ انسان کے تصور سے بھی اعلیٰ ہے, تصور سے اعلیٰ ہے. جنت میں جو اللہ تعالیٰ گھر دے گا, جنت میں گھر کیسے ہوں گے, چونکہ یہ ٹاپک وہی ہے. جنت میں دیکھیے, جنت کے اندر لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں, لیکن ہم صرف ایک خاص بات دیکھنے والے ہیں. جنت میں جو گھر ہوں گے, جنت کے گھر کیسے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث میں بہت اہم حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور یہ روایت مسند احمد میں ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قلنا یا رسول اللہ, صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنہ. صحابہ نے پوچھا ایک بار, اے اللہ کے رسول آپ ہم کو جنت کے بارے میں بتاؤ, جنت کے بارے میں تھوڑا خبر دو, جنت کیسی ہے. تو کہتے ہیں کہ وما ما بناؤہا, جنت میں جو گھر ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے ہم کو. صحابہ نے نبی سے جنت کے گھر کے بارے میں پوچھا, کیونکہ جنت میں جو گھر ملیں گے جنتیوں کو وہ کیسے ہوں گے. آج آپ دیکھیے دنیا میں گھر کا کتنا تصور ہر آدمی کے ذہن میں الگ الگ ہوتا ہے. جس کے پاس چھوٹا ہے وہ بڑا چاہتا, بڑا ہے تو اور بڑا چاہتا, چھوٹے روم میں رہتا ہے تو بڑے روم میں جانا چاہتا ہے. اور دنیا میں گھر پانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے اس کا ایک جھوپڑا ہو جائے, سر ڈھکنے کے لیے, سر پہ ایک چھت ہو جائے. یہاں ایک گھر پانے کے لیے آدمی کو کبھی زیور بیچنا پڑتا, قرضہ لینا پڑتا, جھوٹ دھوکہ فریب سب کچھ کر کے تب جا کے ایک گھر بناتا ہے. ہاں, بہت سارے لوگ کرتے. تو صحابہ نے پوچھا, ہے اللہ کے رسول جنت میں جو گھر ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, ذرا بتائیے. تو آپ نے فرمایا, قال لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ, جنت میں جو گھر ہوں گے اس گھر کا ایک اینٹ سونے کا اور ایک اینٹ چاندی کا, ایک اینٹ سونے کا, ایک اینٹ چاندی کا.
آج سارے جھگڑے اسی لیے دنیا میں سارے جھگڑے آپ دیکھیے، سونے کے لیے اس کا سونا حرام ہو گیا ہے، نیند حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنی بے قیمت چیزیں سب ہیں کہ وہاں گھر میں ڈال دے گا، لے تیرے گھر کا ایک اینٹ سونے کا، ایک چاندی کا، تو اس کے لیے لڑ رہا تھا ادھر، لے تیرا گھر ہی پورا سونے کا، ایک اینٹ سونے کا، ایک اینٹ چاندی کا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ملاتھا المسک الاظفر، اس کا جو گارا ہوگا، اس گھر کا جو گارا ہوگا، جو سیمنٹ ہوگا، وہ سیمنٹ جو ہے نا وہ مشک، خوشبو، کستوری ہوگا۔ وہ جو گارا دو اینٹ کو جوڑنے کے لیے وہ مشک ہوگا، عنبر جو خوشبو آتی ہے مشک ہوگا، تاکہ دور سے آئے تو ہی مہک شروع ہو جائے، گھر میں آنے کے بعد نہیں، دور سے ہی مہک شروع ہو جائے اس کی۔ وہ گارا اس کا مشک ہوگا، خوشبو۔ حسباؤھا الیاقوت واللؤلؤ، اس کے جو کنکر ہوں گے، ریت، جو کنکریاں ریت ہوں گے وہ موتی ہوں گے، موتی، کنکر موتی ہوں گے۔ وتربتھا الورس والزعفران، اور جو مٹی ہوگی وہ مٹی زعفران ہوگی، اگر گر بھی جائے، کپڑے میں لگ بھی جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور خوشبو بڑھ جائے گا۔ یہ جنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، من یدخلها یخلد لا یموت، جو ایک بار اس میں داخل ہوا، داخل ہو گیا اس گھر میں، لا یموت، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا وہ، وہاں موت نہیں ہے۔ اور وینعم لا یباس، وہاں کی نعمت کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آدمی کو جتنی بھی نعمت ملتی ہے، دیکھیں دنیا میں دو خطرہ لگا رہتا ہے، ایک تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہاں نعمتوں کے ساتھ غم ہے، یہاں جو نعمتیں ملتی ہیں اس میں غم ہے۔ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، بہت اچھے مکان میں، لیکن غم لگا رہتا ہے خالی کرنے کا، کب آرڈر آ جائے خالی کرو بھائی، 11 مہینہ ہو گیا نکلو۔ یا جس کا خود کا بھی گھر ہے، اس کو اچھی سے اچھی نعمت مل جائے، بہترین نعمت، لیکن اس کے ختم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، کب بزنس فلاپ ہو گیا، بزنس ڈوب گیا، دھیرے دھیرے نعمتیں۔ یہاں کی نعمتوں میں دوام نہیں ہے، یہاں کی نعمتوں میں کوالٹی نہیں ہے۔ آپ ایک پیور دودھ لا کے رکھ دیجئے، ایسے رکھ دیجئے، وہ خراب ہو جائے گا، اس کو بچانا پڑتا ہے، یہاں کی ہر نعمت اس کو بچانا پڑتا ہے تب جا کے۔ لیکن جنت میں نبی فرماتے ہیں وَيَنْعَمُ لَا يُبَاسْ، کہ وہاں کی جتنی بھی نعمت، جو نعمت ملے گی نا، وہاں کوئی بھی نعمت بوسیدہ نہیں ہوگی، پرانی نہیں ہوگی۔ ایک بار جنت میں گیا، کبھی نکلنے کا خطرہ نہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، ہاں چلو بھائی ٹائم ہو گیا نکلو، نہیں، ایک بار مل گیا اس کو ہمیشہ کے لیے۔ ایک بار گھر مل گیا اس کو، گیا اپنے گھر میں، ہمیشہ کے لیے اس کا گھر ہے، نہ موت ہے وہاں، نہ بڑھاپا ہے وہاں، اور نہ اس کو نکلنے کا کوئی خطرہ ہے اس کو، اور جو نعمت ہے وہ نعمت کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں لا یبلا شبابہم، جوانی کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، جوانی ہمیشہ جوانی رہے گا۔ ولا تخرق ثیاب، کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا اس کو، جو جنتی لباس اللہ دے گا وہ کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہ جنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ایک پہچان، ایک حدیث ہے یہ جس میں نبی نے بتایا کہ جنت میں جو گھر ملے گا نا وہ گھر ایسا ہوگا۔ دنیا میں آج آدمی جن چیزوں کے لیے لڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں گھروں میں رکھ دے گا، وہ قیمتی چیزیں اس کے گھر میں، سونے چاندی، زعفران اور کیا کیا سب چیزیں ایک دم بہترین، وہ جنت کے گھر ہیں۔ دنیا میں کتنی بھی نعمتیں آپ ملتی ہیں، آپ دیکھیے ایک آدمی کو کوئی بھی نعمت ملے نا، خطرہ تو ختم، یعنی بیکار ہونے کا یا ختم ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ یہاں کی نعمتیں تکرار کے ساتھ نہ ایک بار اس کے لذت پھیکی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو روزانہ بریانی دو، روزانہ بریانی، اکتا جائے گا، ارے یار کیا روزانہ، چینج کرو۔ ایک آدمی کو بہترین سے بہترین کھانا ڈیلی دو، ڈیلی دو، ایک دن اکتا جائے گا۔ یہاں کے تکرار میں لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت کی کوالٹی یہ ہے کہ وہاں نعمتوں کی تکرار کے باوجود ہر بار جب اس کو ملے گا ایک الگ ٹیسٹ ہوگا، ایک الگ لذت ہوگی، وہاں اکتاہٹ نہیں ہے، وہاں اکتاہٹ نہیں۔ تو یہ جنت کے گھر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں جو گھر ہے اس کو طلب کرنا چاہیے، طلب کرنے کی دعا کرنا چاہیے، جنت میں گھر مانگنا چاہیے۔
آج ہم دنیا میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ، دونوں جگہ مانگتے ہیں۔ جنت میں ایک آدمی کی کوشش ہوتی ہے، تو آخرت میں جنت میں گھر کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا، قرآن میں ایک مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ سورہ التحریم کی آیت ہے۔ اللہ نے ایک مثال سارے ایمان والے مردوں اور سارے ایمان والی عورتوں کے لیے ایک مثال بیان کیا کہ اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تمہارے لیے ایک عورت کی مثال ہے۔ ایک خاتون دنیا میں گزری ہے جو بہترین نیک خاتون، جنتی خاتون، اس نے اپنے لیے کیا مانگا تھا، تمہارے لیے مثال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اور مثال فرعون کے بیوی کی ہے۔ فرعون کے بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے یعنی فرعون کی بیوی نے اللہ سے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ کیا کہا؟ اے اللہ، اے میرے رب اپنے پاس، کس کے پاس؟ اپنے پاس۔ دنیا میں پڑوسی اچھا ہوتا ہے، جتنا اچھا پڑوسی اتنا اچھا گھر کی قیمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں پڑوسی کی وجہ سے یا رہائش جہاں آدمی رہتا ہے کہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ جس طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح گھر کی قیمت ہوتی ہے۔ لوگ جھگڑالو بیکار ہیں تو گھر کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اچھے لوگ نہیں تو گھر کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں گھر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ بتائیے، سارے رب العالمین، ساری کائنات کا بادشاہ، ہمارا رب مالک کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ اپنے پاس، تیرے نزدیک، تیرے پاس ایک گھر بنا جنت میں، تیرے پاس۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، جس کی جنت میں مہمان کون ہو؟ مہمان نوازی کون کرے گا؟ مہمان جنتی ہوں گے لیکن مہمان نواز کون ہوگا؟ یعنی کون؟ اللہ رب العالمین ہوگا۔ آپ بتائیے، تصور کیجئے آپ کہ جنت میں جو جنتی جائے گا اس کی میزبانی کون کرے گا؟ میزبان رب العالمین ہوگا۔ آپ دنیا میں سب سے بڑی دعوت کوئی آپ سوچ لو کہ دنیا میں آپ کی مہمانی، دنیا کا سب سے بڑا کوئی آدمی ہو جو آپ جس کے گھر مہمان جاؤ اور آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں وہ کھول کے رکھ دے۔ آپ بتائیے، رب العالمین جس کا میزبان ہوگا، سارے جنتیوں کا میزبان رب العالمین ہوگا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا، اور وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے اللہ مجھ کو نجات دے فرعون سے، اس کے عمل سے، اس کے بدترین عمل سے، اور اس کی ظالم قوم سے، اللہ مجھ کو نجات دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال دیا ہے۔ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ قرآن میں جتنی مثالیں بیان کی جاتی ہیں یہ اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ بعد والے اس کو دیکھیں، پڑھیں اور ویسا بننے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ مثال بیان کی ہے کہ ہم بھی جنت کے اندر گھر کی دعا کریں۔ یہ اللہ نے سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مثال بیان کی ہے کہ اے سارے ایمان والے مردوں عورتوں اپنے لیے جنت میں گھر کی دعا کرو۔ جیسے آسیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے جنت میں گھر کی دعا مانگنا چاہیے۔ ایسے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اگر کسی کو بشارت دیتا ہے تو جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہے۔ گھر، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار حضرت جبریل ایک بار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فقال یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ قد اتت معها اناء، کہا کہ اے اللہ کے رسول، جبریل ایک بار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، یعنی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کچھ گھر میں سے لے کر کے، برتن میں کچھ لے کر کے نبی کے پاس آ رہی تھی، لیکن ان کے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے جبریل آئے۔ کہا اللہ کے رسول خدیجہ آپ کے پاس کچھ برتن میں کھانے یا پینے کی چیز لے کے آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، اے اللہ کے رسول جب وہ آ جائیں آپ کے پاس، جب آپ کے پاس پہنچ جائیں، فَقْرَعَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو اے اللہ کے رسول آپ ان کو ان کے رب کی جانب سے سلام پہنچا دینا اور میری طرف سے بھی سلام کہہ دینا۔
جب آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں وہ برتن لے کے، تو رب العالمین کی جانب سے سلام پہنچانا۔ سلام کون بھیج رہا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت نبی کے لیے قربان کر دیا تھا، ساری دولت نبی کے لیے اور نبی کے مشن کے لیے سب قربان کر دیا تھا، جن کو نبی کبھی بھول نہیں پائے۔ تو اور اللہ کے ہاں کیا مقام ہے ان کا، دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے ان کا اللہ کے ہاں۔ جبریل آئے ہیں نبی کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو رب العالمین کا سلام پہنچا دینا، رب نے سلام بھیجا ہے اور میرا بھی سلام، ظاہر بات ہے جب رب العالمین سلام جس کو بھیج رہا ہے تو جبریل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں وہ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ اور میرا بھی سلام کہہ دینا، رب العالمین کا بھی سلام پہنچانا اور میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا زَخَبَ فِيهِ، اور اے اللہ کے رسول جب وہ آئیں آپ کے پاس تو ان کو بشارت دے دینا، ان کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دینا۔ یہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جاؤ سلام پہنچاؤ، پہلے میرا سلام پہنچاؤ خدیجہ کو اور ان کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دو۔ یعنی رب العالمین بھی اگر دنیا میں کسی نیک بندے کو بشارت بھیج رہا ہے تو جنت میں گھر کی بشارت دے رہا ہے۔ اور اللہ مثال جب قرآن میں بیان کر رہا ہے تو ایک ایسی بندی کی مثال جو اللہ کے پاس گھر مانگ رہی جنت میں، اور اللہ بھی بشارت جب بھیج رہا ہے تو جنت میں گھر کی بشارت دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر پانا جنت میں کتنا اہم معاملہ ہے، کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور رب العالمین بشارت دیا جنت میں گھر کی۔ ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں گھر کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نبی کو خواب دکھا، اللہ کے نبی ایک بار اپنا خواب بیان کر رہے تھے اور صحابہ کے بیچ میں آپ بیٹھے تھے، اور آپ نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں سویا تھا اور میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں نے ایک محل دیکھا، جنت میں ایک بہت بہترین خوبصورت محل دیکھا، اور محل کے ایک طرف میں نے ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ محل بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا محل ہے، اور اس کے ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی۔ تو میں نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ ایک بندے کا ہے۔ تو نبی سوچا کہ لگتا ہے میرا ہے، ہو سکتا ہے میرا ہے۔ پھر کہا کہ کس کا ہے؟ ایک بندہ کون ہے؟ وہ بندہ کون ہے؟ کہا کہ قریش میں سے ایک بندہ ہے، قریش کا ایک بندہ ہے۔ تو نبی نے سوچا کہ قریش کا تو میں بھی قریش کا ہوں، ہو سکتا ہے میرا ہو۔ تو کہا کہ قریش میں سے کون؟ کہا کہ وہ آپ کی امت میں سے ہے، امت محمدیہ میں سے ہے۔ تب آپ کہتے ہیں جب ایسا کہا امت محمدیہ میں سے ہے تو پھر ظاہر ہے میں نہیں ہو سکتا، میری امت میں سے کوئی ہے۔ اس کے بعد بتایا، کہا کہ یہ جو محل ہے، یہ گھر، یہ محل، یہ آپ کی امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ اور یہ جو عورت وضو کر رہی ہے، چہرہ ادھر تھا، کہا یہ جو عورت وضو کر رہی ہے یہ ان کی جنت میں ملنے والی بیوی ہے، یہ ان کی حور ہے، ان کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا غیرت مجھے آئی، پھر میں نے اپنا چہرہ جلدی سے پھیر لیا کہ حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی، حضرت عمر کی غیرت یاد آئی، میں نے اپنا چہرہ فوراً پھیرا۔ اور جب یہ خواب نبی مجلس میں بیان کر رہے تھے تو حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے اس مجلس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے، کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی کیا میں آپ کے بارے میں سوچوں گا کہ مطلب آپ نے دیکھ کیسے لیا جو ہے عورت کو، جو بھی ہے، تو کیا میں آپ کے بارے میں کوئی غلط بات سوچوں گا؟ اور رونے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، آپ کی امت میں سے ایک شخص کا گھر دکھایا گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دکھایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں گھر پانا بہت قیمتی چیز ہے۔ تو دعا بھی مانگنے کے لیے بتایا گیا، مانگنا چاہیے، اور ایسے ہی اللہ کی طرف سے جنت میں بشارت دی جا رہی ہے جنت میں گھر کی، اور اللہ کے نبی خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت میں محل دیکھ رہے ہیں، کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز۔ آئیے اب جو ہے کچھ باتیں کہ جنت میں ایک آدمی کو گھر چاہیے، تو آج کے درس میں
کچھ باتیں بتاؤں گا کہ ایک آدمی کو گھر چاہیے تو آسان عمل کیا ہے، کچھ آسان عمل۔ جنت میں جانے کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، پوری ایک لسٹ بن جائے گی اور پورا ایک لمبا سلسلہ ہے، اور جو پڑھنا چاہتا ہے وہ کتاب پڑھ سکتا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، خاص طور پہ اقبال کیلانی کی جو جنت کا بیان ہے۔ لیکن آج کے درس میں صرف ہم وہ نقطہ دیکھیں گے یا وہ حصہ دیکھیں گے جس میں گھر پانے کا ذکر ہے، کہ یہ عمل کرو گے تو جنت میں گھر ملے گا۔ تو جہاں جہاں گھر والی بات آئی ہے نا، آج ہم وہی بات دیکھیں گے کہ کیا ایسے آسان عمل کچھ بتائے گئے ہیں کہ جس کو کر لے تو بندہ آسانی جنت میں گھر پا سکتا ہے۔ دیکھیے فرض عمل جو فرائض ہیں، جو بندے پر اللہ نے فرض کیا ہے، نماز ہے یا روزہ ہے، جو فرائض ہے نا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ فرائض تو ہر مسلمان بندے پر لازم ہے، چھٹکارا نہیں ہے، وہ کرنا ہی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، ہاں اس کے علاوہ، فرائض کے علاوہ۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے بھائی ٹھیک ہے تو پھر یہ جو بتایا گیا وہی کر لیتے ہیں، فرائض چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ فرائض تو جو فرض ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ فرائض کے علاوہ ایسے آسان عمل جو ہیں کہ بندہ اگر ان میں سے ہم دیکھیں کہاں ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے جنت میں گھر آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہم برابر سنتے رہتے ہیں اور کئی موقع پر یہ حدیث پیش بھی کی جاتی ہے اور عام طور پہ جو ہے اکثر مسجدوں میں اس حدیث کو پڑھا بھی جاتا ہے خاص طور پہ، اور اس میں کیا ہے، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، کہتے ہیں عند قول الناس فیہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بار، یہ کون تھے؟ یہ صحابی ہیں اور کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت مالدار صحابی تھے، مالدار تھے، مدینے کے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مدینے میں بہت سارے مالدار صحابہ تھے، ان میں سے ایک بھی یہ بھی تھے۔ یہ ٹاپ 10 جو ہے جنت پانے والے، بشارت پانے والوں میں سے یہ بھی ہیں، لیکن بہت مالدار بھی تھے۔ تو جب بھی کبھی ایسا موقع، نبی اگر چندے کا اعلان کرتے، خاص طور پہ مسجد کے بارے میں، جب بھی مسجد کی تعمیر یا مسجد کو بڑھانا ہے، مسجد کو کچھ کرنا ہے، جب بھی نبی کا اعلان ہوتا تو سب سے پہلے آگے کون ہوتا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک بار لوگوں نے ان کے بارے میں بولنے لگے، کیا اس کو دیکھو جب بھی کچھ ہوتا ہے مسجد کے بارے میں ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ ایسا لوگ کچھ ہوتا ہے نا، دنیا میں بہت سارے لوگ، ہر طرح کے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ لوگ کہنے لگے، اس کو دیکھو جب بھی کچھ ہوتا ہے مسجد کے بارے میں تو پہلے آگے ہو جاتا ہے، ہر بار یہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جب سنا کہ لوگ میرے بارے میں ایسا بول رہے ہیں تو اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ انکم اکثرتم، تم بہت بول چکے میرے بارے میں، تم بہت بولتے ہو، تم نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی، تم بولتے ہو میرے بارے میں، میں کیوں ہر وقت مسجد کے کام میں آگے رہتا ہوں، مسجد بنانے، مسجد کو بڑھانے میں آگے کیوں رہتا ہوں؟ سنو، تم بہت بولتے ہو۔ کہا کہ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یقول، آپ فرماتے تھے، آپ نے کہا ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے مسجد بنائی اور اللہ کی رضامندی کے لیے، مسجد بنائی صرف دل میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ کے لیے مسجد بنائی، تو بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا جنت میں گھر بنائے گا، اسی جیسا بنایا، جیسی کوشش ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے۔ اس میں کیا معلوم ہوا کہ جو بندہ مسجد کے بنانے میں جس طرح کا حصہ لیتا ہے، تھوڑا زیادہ، اسی جیسا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جتنی اس کی کوشش اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ہمیشہ مسجد کے معاملے میں آگے رہتے تھے، ہر وقت۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے یہ حدیث پڑھ کے بتائے۔ تو یہ حدیث بہت پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کا پس منظر جلدی کوئی بتاتا نہیں، وہ ساری باتیں نہیں بتاتے، لیکن یہ اسی موقع کی حدیث ہے جب لوگ ان کو بہت کچھ بولتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک عمل معلوم ہوا کہ ہم بھی اگر جنت میں گھر چاہتے ہیں نا، تو جہاں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، کہ اللہ کا گھر ہے، تو ہم سے جو بھی طاقت ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے اپنی طاقت سے زیادہ
جو طاقت ہو سکتی ہے اللہ کے گھر کو بنانے میں، اس کو بڑھانے میں، اس کو جو ہے اسے وسیع کرنے میں، اس کی تعمیر کرنے میں، جو کچھ ہو سکے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس عمل سے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا۔ تو جب بھی ہم اعلان سنیں، جب بھی ہم کو کوئی بتائے بھائی مسجد بن رہی ہے، اعلان ہوا ہے، تو ہم اس میں حصہ لے لیں۔ جیسا حصہ ہم لیں گے ویسا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں گھر بنے گا۔ ہاں، تو ایک عمل ہوا جنت میں گھر پانے کے لیے کہ دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنانا، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانا، لیکن نیت صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانا نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بس۔ تو ایک عمل ہوا مسجد بنانے سے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ دوسری چیز جو آسان عمل ہے جس سے جنت میں گھر پاتا ہے، ملتا ہے، وہ ہے سنن رواتب کی پابندی۔ سنتیں جو مؤکدہ ہے نا، اس کی پابندی کرنا۔ سنت مؤکدہ کیا حدیث ہے؟ اور یہ حدیث بھی یہ روایت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ، جس بندے نے دن اور رات میں 12 رکعت کی پابندی کیا تو بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ 12 رکعت دن رات میں پڑھ لے، فرض کے علاوہ 12 رکعت پڑھ لے، جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ 12 رکعت کون سی ہے؟ اربعا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدہا، ظہر کے بعد 2 رکعت، اور ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2۔ تو یہ جو ہے یہ 12 رکعت ہوتے ہیں۔ یہ 12 رکعت کی پابندی کتنا آسان عمل ہے، لیکن کتنے لوگوں سے نہیں ہو پاتا۔ یعنی فرض پڑھے فوراً بھاگا، ٹھیک ہے کوئی آدمی چلا کہ گنہگار نہیں ہوگا، میں نہیں کہتا گنہگار ہو گیا، کوئی آدمی سنت چھوڑ دیتا تو گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت اور اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اب ڈیلی اگر آدمی سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے، ڈیلی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن رہا ہے، ڈیلی ایک گھر جنت میں بن رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ کتنی بہترین جنت بنا سکتا وہ اپنی۔ تو یہ آسان عمل ہے، لیکن ہم بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ سنن رواتب ہے جس کی پابندی کرنا چاہیے، 12 رکعت کی پابندی کرنا۔ ایسے ہی ایک تیسرا عمل جس سے جنت میں انسان کو گھر ملتا ہے اور گھر کا وعدہ ہے، ایک حدیث جس میں 3 عمل بتایا گیا، 3 عمل ایک ساتھ ایک حدیث میں بتایا گیا۔ کیا حدیث ہے؟ کہ یہ حدیث ہے ان ابی امامہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت کے ایک کنارے گھر کا وعدہ کرتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ گارنٹی کون لے رہا ہے؟ نبی لے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی گارنٹی لے کسی کے لیے تو بہت اہم ہوتا ہے آدمی، گارنٹیڈ کون ہے بھائی؟ نبی گارنٹی لے رہے ہیں کہ میں جنت کے ایک کنارے گھر کی ضمانت لے رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، چاہے اس کا حق ہی کیوں نہ ہو، اس کا حق ہے، اسی کی چیز ہے، لیکن جانتا ہے کہ اگر اس میں پڑیں گے تو لڑائی جھگڑا بہت بڑھے گا، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ تک نوبت آئے گی، پھر مار پیٹ تک نوبت آئے گی، وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہے، گرچہ وہ حق ہے اسی کا۔ تو جو آدمی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے گرچہ اس کا حق تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، ایک کنارے۔ یہ تیسرا عمل ہے کہ ایک آدمی دیکھے کہ جہاں بھی رہے دنیا میں، اگر میں اس میں پڑھوں گا تو معاملہ بہت آگے بڑھے گا، لڑائی جھگڑا، پھر اس میں معاملہ اتنا دور جائے گا، گالی گلوچ نفرتیں کہاں تک بڑھے گی۔ ٹھیک ہے بھائی چھوڑو، جانے دو، اپنے کو نہیں پڑھنا اس میں، ٹھیک ہے بھائی ہٹا، لے لے تو ہی لے لے جا۔ تو ایک آدمی اگر ایسا کرنا بڑا قدم ہے، ایک آدمی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے چاہے اس کا حق ہو، حق ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے نبی اس کے لیے جنت میں گھر کی
ضمانت دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک چوتھا عمل اس میں بتایا گیا آگے کہ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَادِحًا، اور جنت کے بیچوں بیچ نبی فرماتے ہیں جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر دلاؤں گا۔ کس کے لیے؟ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے ہنسانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت ہے۔ آج کتنا مشکل آدمی کے لیے جھوٹ، ہاں جھوٹ آج مارکیٹنگ بن چکا ہے، مطلب اس کے بغیر تو بالکل آدمی کو ایسا لگتا ہے۔ تو یہ جھوٹ یہ بھی چھوڑ دینے سے جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں جنت میں گھر کا وعدہ، تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کا وعدہ دلایا، اور جنت کے بیچوں بیچ، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے آدمی کے لیے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانچویں چیز ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک دم ٹاپ، ایک دم سب سے اونچے درجے میں، جنت کا سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے جنت میں کتنے درجے ہیں؟ بولو بھائی، جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 8 دروازے، 8 ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں، 8 جنت کے دروازے ہیں۔ درجہ پوچھ رہا ہوں، درجہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ کبھی کبھی یاد رہتا ہے لیکن آدمی بولتا نہیں۔ ڈرو مت بھائی، بولنا چاہیے، بولنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بولنا چاہیے۔ تو جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں نعمتیں الگ الگ ہوں گی، ہر درجے میں گھر الگ الگ ہوں گے، اور ہر درجے کی فیسلٹی الگ ہوگی، اور وہاں ایک ایک درجہ ایک ایک عمل پہ ہوگا۔ ایک درجہ بڑھ گیا، ایک درجہ بڑھ گئی، ایک نیکی بڑھ گئی، ایک درجہ بڑھ جائے گا۔ 100 درجے، اور ہر درجے کے درمیان جو دوری ہوگی نا، جتنا آسمان زمین کے درمیان دوری ہے، ایک جیسا ہم نیچے سے آسمان دیکھ رہے ہیں، ایسا وہاں جنت کا ایک درجہ 2 درجے کے بیچ میں دوری ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ 100 درجے کیسے ہوں گے، اور سب سے ٹاپ لیول کا جو درجہ ہے نا، وہ جنت الفردوس ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت کے سب سے ٹاپ جگہ میں گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ جو آدمی لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جو اپنے اخلاق کو سب سے اچھا بنا لے، میں اس کو جنت کے سب سے ٹاپ درجے میں وہاں جگہ دلانا چاہتا ہوں، وہاں دلاؤں گا۔ اس لیے یہ ایک حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی۔ ایک تو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، جنت میں گھر، جھوٹ چھوڑ دے، جنت میں گھر، اور اخلاق اچھا بنا لے۔ اخلاق مطلب، اخلاق میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آدمی کی زبان، آدمی کی زبان بات چیت میں۔ تو اخلاق، کبھی کبھی آدمی کی مسجد کی زندگی اچھی ہوتی ہے لیکن باہر کی زندگی بہت بدتر ہوتی ہے۔ تو آدمی کا اخلاق دیکھا جاتا ہے باہر کی زندگی میں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اخلاق اچھا بنا لے، جنت کے سب سے اونچے درجے میں جگہ ملتی ہے۔ تو یہ بھی عمل ہے۔ ایسے ہی ایک عمل اور ہے جس سے جنت میں گھر کا وعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ بہت ہو سکتا ہے آپ یہ حدیث پہلی بار سن رہے ہوں، اور جو ہم صف لگاتے ہیں نا، صف کھڑے ہونے میں، صف لگانا اور صف کو ملانا اتنا قیمتی عمل ہے اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سد فرجۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ ورفعہ بها درجۃ۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا، اور صحیح روایت ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے صف کے بیچ میں خالی جگہ کو پر کر دیا، بھر دیا، یعنی اس نے ملا لیا، صف کو ملایا، یا دیکھا کہیں خالی جگہ تو اس کو بھر دیا اس کو، یا آیا دیکھا یہاں تھوڑی جگہ ہے تو اس کو وہاں کھڑا ہو کر کے بھر دیا اس کو۔ جس نے صف کی خالی جگہ کو پر کر دیا، ملا دیا، اس کو بھر دیا، تو آپ فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرْجَةً، اور اللہ اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دے گا، جنت میں درجہ بڑھا دے گا۔
وہاں ہر آدمی ایک درجے میں نہیں ہوگا، وہاں ہر ایک کا درجہ بلند، یعنی وہاں نیکیوں کے حساب سے درجے بڑھیں گے۔ جیسے یہاں دنیا میں نا فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس آپ سفر کرتے ہیں، جو فرسٹ کلاس میں جو فیسلٹی ہے وہ سیکنڈ میں نہیں ہے، سیکنڈ میں جو وہ تھرڈ میں نہیں ہے، فیسلٹی الگ الگ ہوتا ہے، ایسے وہاں درجے، ہر درجے کی فیسلٹی الگ الگ ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صف کو ملانا، صف کی خالی جگہ کو پر کرنا بہت قیمتی عمل ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لیکن ہم اس کا خیال رکھیں۔ اس سے بھی جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا وعدہ کیا ہے۔ 12 رکعات کی پابندی کرنا روزانہ، جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، 12 رکعات کی پابندی کرنا۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا، لڑائی جھگڑا میں نہ پڑنا، چھوڑ دینا، گرچہ اس کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑا اپنا نقصان بھی ہو جائے، کچھ تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا اپنے کو، چاہے تھوڑا نقصان ہو جائے، تو اس سے بھی جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا چھوڑ دینے کا، چاہے ہنسانے کے لیے کیوں نہ ہو، جھوٹ نہیں۔ آج تو کتنے سارے پروگرام چلتے ہیں، ہنسا انٹرٹین کے پورا پروگرام ہے، اور وہ ہنسی کے پروگرام ہے، لوگ باقاعدہ دیکھتے ہیں ہنسنے کے لیے، تو یہ جو ہے نمبر 4، جھوٹ چھوڑ۔ نمبر 5، اخلاق اچھا بنانا، اپنا اخلاق، اپنی زبان اور اپنا دل لوگوں کے لیے نرم رکھنا، اخلاق اچھا ہو کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، اخلاق اچھا ہو، اس سے بھی جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔ ایسے ہی نمبر 6، چھٹی چیز، خالی جگہ کو پر کرنا، صف کو اچھی طرح ملانا۔ اور نمبر 7، اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، خاص طور پہ اولاد کی نعمت، اور اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت لے لے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت اگر لے لے تو اس پر صبر کرنا، اس پر بھی جنت میں گھر کا وعدہ ہے۔ تو یہ 7 باتیں میں نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت جو اللہ کی سب سے قیمتی جگہ ہے، سب سے مہنگا اللہ کا سودا ہے، اور دنیا کی ساری نعمتوں میں، ساری نعمتیں بھی دے کر کے بھی جنت کو آدمی خرید نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے جنت میں داخلہ آسان ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جس میں جہنم میں جانا یا جہنم کی طرف لے جاتا ہو، اللہ ہمیں ان سارے راستوں پر، سارے عملوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔